आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम गांधी साहब की बात करते रहते हैं। गांधी साहब बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो कि किसी भी सूरत इस्लाम पे पूरी नहीं उतरती, और गांधी साहब कुछ ऐसी चीज़ों को कुरान और इस्लाम का हिस्सा बनाते जाते हैं जो जिनका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। तो एक इनकी वीडियो है जिसमें इनसे ये पूछा गया था कि क्या इंसान से पहले क्या था दुनिया में। तो वो वीडियो जो है ना, उसको हम देखते हैं ज़रा, और इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े दावे किए हैं कि खुदा ने इंसान को इस तरह बनाया और इस तरह बनाया और ये किया और फलां हुआ और ढमका हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं और इसके ऊपर ज़रा इनकी बातों का हम अहाता करेंगे कि गांधी साहब क्या क्या साइंटिफिकली गलत कह रहे हैं और क्या इस्लामिकली ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो बेसर और पैर की बातें हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं फिर ज़रा। चंद हक़ाइक़ से आपको मुतारफ़ करा देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है। एक उसका हैवानी वजूद है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दूसरे हैवानात का वजूद है। ये हैवानी वजूद एक कालब है, उसको आप सादा लफ्ज़ों में जिस्म कह सकते हैं, लेकिन ये ज़िंदा हस्ती इसी ज़मीन से पैदा की गई। और कुरान ने ये बात भी वाज़े कर दी है कि समंदरों के किनारे जो दलदल सी बन जाती है, वहाँ से इब्तदा हुई और फिर कई सदियों के मराहिल। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि कुरान ने कहाँ पे ये कहा है कि समंदरों के किनारे की दलदल से आपको पैदा किया गया। ठीक है, मतलब मिट्टी से पैदा करने की बात हुई है, मगर समंदरों के किनारे की दलदल, ये तो हमें बेसिकली वो प्राइमीवल ओशंस के इर्द गिर्द जो पॉन्ड्स बनते थे, जो डिस्कवरी चैनल के ऊपर और बाकी जगहों पर दिखाया जाता है, जिनमें ये प्रपोज किया जाता है कि लाइफ शायद वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी पहली बार। तो गांधी साहब यहाँ पे कुरान की बात नहीं बता रहे, यहाँ पे मॉडर्न साइंस की एक बात को कुरान के खाते में डाल रहे हैं। कुरान कहीं भी ये नहीं कहता कि समंदरों के किनारे जो दलदल थी वहाँ पे ज़िंदगी पैदा हुई थी। कुरान तो ये कभी भी नहीं कहता, और कुरान तो डायरेक्ट इंसान के बनने की बात करता है। उस जो ये पॉन्ड्स थे जिनके अंदर लाइफ कहते हैं कि क्रिएट हुई थी, वो लाइफ तो वो थी जो माइक्रोबियल लाइफ थी। और कुरान में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र मुझे कहीं से ढूंढ के दिखा दें आप। कुरान में क्या आप किसी भी पुरानी किताब में ढूंढ के दिखा दें, क्योंकि इस बात का सबूत है कि ये सब किताबें इंसानों ने लिखी हैं, क्योंकि जो आँख ओझल था वो पहाड़ ओझल था। यानी जो आँख को नहीं दिख रहा था वो कोई किसी किताब में नहीं आया। ठीक है, तो किसी भी किताब में वो नहीं आया जो कि उसके अंदर नहीं था। ठीक है, जो इंसान को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इंसान ने कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे नहीं थे, इसलिए उसने कभी भी ये बात नहीं की कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं और इनको भी हमने क्रिएट किया। ना नूह के तूफ़ान में उनका जिक्र है, ना 6 दिन की क्रिएशन में उसका जिक्र है, ना बाइबल में, ना कुरान में, ना दुनिया की किसी और किताब में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो गांधी साहब अगर ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कुरान में एक्सप्लेन्ड है, तो आई एम सॉरी टू से बिल्कुल भी नहीं है। गांधी साहब यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं जो ना कुरान से मेल खाती हैं और ना ही उनको किसी सूरत ये माना जा सकता है कि वो किसी भी मज़हब ने बताई हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। से गुजरने के बाद वो हैवानी वजूद पाया तकमील को पहुँचा। कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कई मरहलों में हमने उसका तस्विया किया। जैसे आप एक, और ये कह रहे हैं कि जी कई मरहलों से गुजरने के बाद वो पाया तकमील को पहुंचा। तो कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इंसान पहले इस तरह का जानवर था और इस तरह का जानवर था, पहले चूहे जैसा था, फिर बंदर जैसा था, फिर प्राइमेट बन गया, फिर जी कई इंसान की और फॉर्म्स थी, होमिनिड स्पीशीज़ की इस ज़मीन पे। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा। तो गांधी साहब जो बातें कर रहे हैं ये अपने पास से नई बातें बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि मजहबी लोग कई बार ये समझते हैं, साइंस ने अब जब कोई चीज़ डिस्कवर कर ली तो ये समझते हैं अच्छा जी ये तो हमारी किताब में पहले एक्सप्लेन हुई थी। ठीक है, जेन्युइनली भी मजहबी लोग ये बात समझते हैं, मगर इस बात में कोई हकीकत नहीं होती। क्योंकि आप क्या समझते हैं, मजहबी किताबों में चीज़ें वेगली लिखी हुई हैं और कोई भी बात कहीं मिल भी सकती है। ठीक है, जब वो मिलती है, उनमें ऐसा लगता है कि कोई रिजेम्बलेंस है, तो इन लोगों को ये शक हो जाता है कि ऐसा है। मगर मजहबी किताबों में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया। असल में मजहबी किताब को कैसे समझना है, कुरान या बाइबल हो, उस वक्त के लोग उससे क्या समझ रहे थे या नबी उससे खुद क्या समझ रहे थे। जैसे एक सिंपल बात है,
جو غامدی صاحب ابھی تعویل کر رہے ہیں اور جو اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تفسیر کر رہے ہیں، جو کامنٹری یہ قرآن پہ اوپر اس وقت کر رہے ہیں اور جس میں اس سائنس کو جوڑ رہے ہیں ساتھ، کیا یہ کامنٹری حضرت محمد کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم تو ایک بات تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد سے زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ قرآن کی کسی بھی آیت کی غامدی صاحب کو نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا کے کسی بھی شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر غامدی صاحب کی بات مان لیں، مگر اگر حضرت محمد نے قرآن کی کسی بھی آیت کی تعویل میں ایوولوشن کے پروسیس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کی، تو بھیا پھر آپ یہ مان لیں کہ قرآن کی ایکسپلینیشن ایوولوشنری نہیں ہو سکتی، جس طرح غامدی صاحب یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایوولوشن کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی کہتے ہیں جو ہومنڈس کی ڈفرینٹ سپیشیز تھی، ہاں جی ان میں سے 2 کو چن لیا فلاں، ابھی بھی یہی بات کریں گے، مگر اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو آپ ایک صورت دے دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تزئین کرتے ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک گرے اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگا رہے ہیں اور کہیں قالین بچھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تسویہ کیا، یعنی اسے یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا جی قرآن میں کہ خدا نے کسی سٹیجز کے دوران انسان کو بنایا، ٹھیک ہے؟ خدا نے تو 6ویں دن بس انسان بنا دیا نا، ٹھیک ہے؟ اور خدا کو ٹائم نہیں لگا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اب یہاں پہ ایک مکان کی مثال دے رہے ہیں، تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جن پراپرٹیز کے مطابق اس مکان کی تعمیر کو بتا رہے ہیں یا بنائے جانے کو، وہ تو غامدی صاحب بات بڑی سمپل ہے کہ وہ تو ایک عام بنانے والے کی بات ہے نا۔ خدا تو خالق کل ہے، وہ تو کن فیا کن بھی کر سکتا ہے، اس کو اتنے درجات کے تھرو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اس نے قرآن میں اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس نے کسی سٹیجز کے دوران انسان کو بنایا، اس نے نہیں دعویٰ کیا، اس نے تو یہ کہا ہے کہ اس نے بنا دیا بس ایک دم، ٹھیک ہے؟ اور بائبل میں بھی یہی ہے کہ اس نے ایک دم بنا دیا، اور انسان کو ایک فلی کمپلیٹ فارم میں اس نے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ہی خدا کی تخلیق کے اوپر کویسچن اٹھا رہے ہیں کہ اسے ایوولوشن کے تھرو ملینز آف ایئرس کے دوران انسان کو بنانا درپیش ہوا، اور بلینز آف ایئرس کے دوران پہلی لائف سے لے کے انسان تک آنا درپیش ہوا۔ خدا کو اتنا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اتنے ارب سال کے دوران یہ کام کرتا، اور ایوولوشن کے تھرو وہ کام کیوں کرتا؟ ایوولوشن تو ٹرائل اینڈ ایرر ہے نا، اس کے تو سارے نشانات ہماری باڈی میں بھی ہیں، ویسٹیجل آرگنز کی شکل میں، ہمارے پاس سوڈو جینز کی شکل میں، بہت سارے ہمارے جو پرانے ریٹرو وائرسز ہیں ان کی شکل میں ہماری باڈی کے اندر پورے نشانات ہیں اس بات کے کہ ہم ایوالو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر خدا کے لیے تو ایوالو کرانا کوئی ضرورت نہیں تھا نا، خدا تو فائنل فارم میں کر سکتا تھا نا۔ ایوولوشن ٹرائل اینڈ ایرر سے انسان تک پہنچی ہے، اور اس ٹرائل اینڈ ایرر کے نشانات ہماری پوری باڈی میں موجود ہیں۔ خدا کو ٹرائل اینڈ ایرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو کہ گاڑیوں کا انجینئر ہے، اگر وہ اچھا انجینئر ہے اور بہت اچھا انجینئر ہے، تو وہ ایک باری میں بھی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہوگا۔ مگر ایک انجینئر جو کہ اچھا انجینئر نہیں ہے یا جو ایک کامل انجینئر نہیں ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ کئی ریویژنس کے بعد جا کے گاڑی بنائے گا۔ تو اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ خدا کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ خدا جو ہے وہ مکمل نالج نہیں رکھتا، وہ اچھے طریقے سے سمجھتا نہیں تھا کہ انسان کو کیسے بنانا ہے، اس لیے اسے ایوولوشن کے تھرو بنانا پڑا۔ تو یہ بیسیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن یا کوئی بھی الہامی کتاب جو بات کر رہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، اور غامدی صاحب جو یہاں پہ بات کو ہمیں باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ اصل میں آپ اور ہم جو ہے ایوولوشن کے پروسیس کے تھرو بن کے آئے ہیں، اور اس کے سارے سائنس اور اس کے سارے ایویڈنسز آپ کی اور میری باڈی میں موجود ہیں۔ کئی ہمارے پاس سوڈو جینز موجود ہیں، ریٹرو وائرسز کہیں موجود ہیں، ٹینڈم ریپیٹس کہیں موجود ہیں، کئی قسم کے ہماری باڈی کے اندر ڈی این اے کے اندر اور ہماری اناٹمی کے اندر ایسے سائنس اور ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایوالو ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو غامدی صاحب اس ایوولوشن پہ اسلام چپکانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ چپک نہیں پاتا ہوتا، ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا۔ جب وہ اس مرحلے تک اور یہ ہر لحاظ سے درست کر دیا، ہم ہر لحاظ سے درست نہیں ہیں، ہماری آنکھیں درست نہیں ہیں، ہمارا اپینڈکس درست نہیں ہے، ہماری باڈی میں کئی ویسٹیجل آرگنز ہیں، ہماری باڈی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتنی غلط ہیں کہ جن کو آپ صحیح طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ صحیح طرح کام ہی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری باڈی میں ڈیزائن ایررز ہیں پراپر، جنہیں ویسٹیجل آرگنز کہا جاتا ہے، جنہیں اور بہت سے مسئلے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرفیکٹ نہیں ہے انسان۔ پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کی شخصیت اس کے اندر الہام کی۔ اس طرح انسان اپنے جسم یا اپنے قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے،
اور اسی طرح بنا ہے جس طرح کے دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی۔ تو انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوا کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ حوا کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن میں کرا دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں، ان کی کئی اور ویڈیوز ہیں جس میں یہ کہا کہ آدم اور حوا کو چن لیا اور پھر ان کے ذریعے آگے نسل انسانی بڑھائی۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایوولوشن کے تھرو انسان بن کے آیا اور آدم اور حوا بیچ میں سے سلیکٹ ہوئے اور پھر ان کی اولادوں سے آگے اولاد چلی، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی 2 ایک مرد اور ایک عورت جو ہے نا وہ دنیا کو پاپولیٹ نہیں کر سکتے۔ ایون کہ بہت سے سپیشیز آج کے وقت میں ایسا ہے کہ جب ان کی پاپولیشن 100 سے بھی کم رہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں چند ٹینز آف انڈیویجولز رہ جاتی ہے تو وہ ایکسٹنکٹ ہی ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جین پول بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے جین پول کی وجہ سے آپ مزید جو ہیں وہ ریپروڈیوس پراپرلی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیم جینز آ جاتے ہیں دونوں طرف سے اور فٹنس ختم ہو جاتی ہے اور جاندار جو ہے وہ برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بلیک رائنوں کے ساتھ ہو چکا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے سپیشیز ہیں جن کے ساتھ جو ایکسٹنکشن کے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں کہ اینڈ پہ ان کا جین پول بہت چھوٹے بچے تھے، اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے ایک مرد اور ایک عورت سے کبھی بھی دنیا کو پاپولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو غامدی صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں جی ان دونوں کو کیا اور پھر ان سے آگے نسل انسانی بڑھی ان کے بچوں سے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایوولوشنری ایکسپلینیشن ہر چیز کی دینے آئے ہیں تو پھر اینڈ پہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آدم اور حوا سے کبھی بھی نسل انسانی چل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ آدم و حوا ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ انسانی شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان پر نازل کی اور انہیں پیغمبر بنایا۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھیں جن میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات میں اس کرۂ ارض کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دے دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک اٹرنل دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان کروں گا، اور اس وقت یہ زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ ابدی دنیا کا انتخاب کرنا ہے، اس لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اور فرشتوں سے پوچھا اور فلاں ہوا اور ڈھمکاں ہوا۔ غامدی صاحب نے بڑی اچھی سٹوری سنائی، قرآن سے کچھ میچ کرتی ہے کچھ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور امتحان ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امتحان کیسا ہے، اس کے بارے میں کئی بار پہلے سوال کیا جا چکا ہے کہ کیسا امتحان ہے، کہ انفیئر امتحان ہے، کسی ایک شخص کا کیسا ہوتا ہے، کسی کا دوسرے کا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ابدی دنیا کے لیے سلیکشن اس امتحان کے اوپر جو کہ بڑا ہی فالٹی ہے اس کی بیس پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات دوسری تو یہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ مطلب یہ ایک لغو سی بات ہے اصل میں امتحان والی۔ کئی بار میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ بات کسی طور میک سینس ہی نہیں کرتی۔ ایک کو آپ مسلمان کے گھر پیدا کر رہے ہیں، دوسرے کو آپ جاپان میں کسی کنفکشنزم والے کے گھر یا ایتھیسٹ کے گھر پیدا کر رہے ہیں جسے کبھی اسلام کا پتہ بھی نہیں لگنا، اور وہ ایسے ہی مر جانا۔ اس نے چائنا میں بھی کر رہے ہیں اور آپ نے ویسے ہی مر جانا۔ پھر غامدی صاحب کہیں گے نہیں جی اللہ ان کا اپنے مطابق ہی فیصلہ کرے گا۔ تو بھائی پھر اللہ کی لاجک میں ہی مسئلہ ہے نا، پھر کسی کو بھی مذہب نہ دیتا، یا دیتا تو سب کو دیتا۔ تو امتحان والی بات بھی بالکل بیوقوفانہ بات ہے، اس کے اندر کوئی سچائی کسی بھی طور پہ نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب کی ساری گفتگو سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ غامدی صاحب سائنس اور قرآن کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی یا اسلام کی سب سے بہتر تفسیر اگر کوئی کر سکتا، کوئی کامنٹری کر سکتا ہے یا سمجھا سکتا تھا کہ اس قرآن کا مطلب کیا ہے، وہ حضرت محمد خود تھے۔ اگر انہوں نے یہ باتیں اس طرح سے نہیں کی قرآن کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں نہیں بنتی تھی، ورنہ وہ خود ہی بتا گئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ جو تعویلات اور جو یہ ایکسپلینیشنز ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے،
غامدی صاحب آج اس بات کے لیے، اور دوسری بات ہے کہ یہ بات سمجھ لیں جتنے بھی غامدی صاحب کو سننے والے یا دوسرے لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں، غامدی صاحب مجبور ہو چکے ہیں ایولیوشنری پرسپیکٹو قرآن کی کامنٹری میں ڈالنے کے لیے۔ کیوں ہو گئے ہیں مجبور؟ آپ خود سے یہ سوال کریں کہ غامدی صاحب سیدھا سیدھا جو ایک ٹریڈیشنل نیریٹو ہے انسان کی تخلیق سے متعلق اسلام کے اندر، جو جلالین نے یا ابن کثیر نے یا اوروں نے لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں بتا پا رہے آج آپ کو؟ وہ کیوں رچرڈ ڈاکنز والی اور جو ہے نا وہ چارلز ڈارون والی اور یہ ایولیوشن کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ خود سے سوال کریں کہ غامدی صاحب کیوں نہیں رہ پا رہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے غامدی صاحب کو کہ ایولیوشن کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے؟ وہ اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ ایولیوشن کا اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے کہ غامدی صاحب کی جو بھی انٹیگریٹی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، یا جو بھی انہوں نے ایویڈنس دیکھا ہے وہ ان کے کانشیس پہ اتنا بھاری پڑ رہا ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ غامدی صاحب جو ایک ٹریڈیشنل ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ نے گارا لیا اور گارے سے انسان بنایا اور پھر پسلی سے ہوا بنا دی اور پھر آدم اور ہوا کے بچوں سے آگے نسل چلی، غامدی صاحب یہ ایکسپلینیشن دے نہیں پا رہے کیونکہ یہ ان لاجیکل ہے اس کے کمپیریزن میں جو ایولیوشن دے رہی ہے، اس لیے غامدی صاحب ایولیوشن کا تڑکا لگا رہے ہیں۔ تو ان باتوں پہ غور ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پے پال اور پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، دونوں کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ جانے سے پہلے لائک ضرور کیجیے گا اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے، آداب۔ اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔